जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आज की होस्ट सिस्टर निखत असद। और चलिए अब हम करते हैं अपने प्रोग्राम का आगाज। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहू या फत्ताहू या फत्ताह। रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं तमाम प्यारी बहनों का दिल से खुशामदीद करती हूँ आज के दर्स कुरान में। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत बड़ा फज़्ल है कि उसने हमें अपनी किताब यानी कुरान पाक से रूहानी रोशनी हासिल करने के लिए फिर से हम सब लोगों को इकट्ठा किया है। दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको कुरान समझने, उस पर अमल करने और अपनी ज़िंदगी में को इसके मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज का हमारा दर्स सूरह अल बकरा की आयत नंबर 22 पर मबनी है। इस आयत में बहुत ही गहरी यानी डीप तालीमात और इबरत छिपी हुई है। इंशाअल्लाह आज हम सब मिलकर इसके मायने और पैगाम को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले तिलावत कलाम पेश करेंगी सिस्टर सफिया हैदर। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी मोहतरमा बहनों, आज हम सूरह बकरा आयत नंबर 72 की तिलावत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़तलतुम नफ्सन फद्दारतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपके ज़बान और दिल दोनों को कुरान की रोशनी से मुनव्वर करे। इसके बाद जज़ाकल्लाह। इसके बाद वर्ड टू वर्ड मीनिंग पेश करेंगी सिस्टर नाहिद, जी ताकि हम हर लफ्ज का असल मतलब समझ सकें और कुरान के पैगाम को गहराई से महसूस कर सकें। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लफ्जी तर्जुमा। व और, इज जब, कतल तुम कत्ल किया तुमने, नफसन एक जान को, फ फिर, तुम इल्जाम दिया तुमने, फी में, हा उस, व और, अल्लाहु अल्लाह, मुखरिजुन निकालने वाला, मा जो, कुन तुम थे तुम, तक्तुमून छिपाते। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अब हम सुनेंगे इस्तिलाही तर्जुमा जो पेश करेंगी सिस्टर नगमा सईद, ताकि आयत का मुकम्मल मायने हम सबों के सामने आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तुम्हें याद है वो वाकया जब तुमने एक शख्स की जान ली थी, फिर इसके बारे में झगड़ने और एक दूसरे पर कत्ल का इल्जाम थोपने लगे थे, और अल्लाह ने फैसला कर लिया था जो कुछ तुम छिपाते हो वो इसे खोल कर रख देगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम सुनेंगे तफसीर जो बयान करेंगी सिस्टर अर्शिया। वो हमें बताएंगी कि इस आयत का पैगाम, उसका बैकग्राउंड और उससे मिलने वाली हिदायत क्या है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 72 की तफसीर। और तुम्हें याद है वो वाकया जब तुमने एक शख्स की जान ली थी, फिर उसके बारे में झगड़ने और एक दूसरे पर कत्ल का इल्ज़ाम थोपने लगे। फैसला कर लिया था कि जो कुछ तुम छिपाते हो उसे खोल कर रख दोगे। अब मज, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।
बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अब मफहूम पेश करेंगी सिस्टर नशरा, जो हमें इस आयत के मुख्तसर नतीजा और पैगाम समझाएंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आयत बनी इसराइल के एक वाक़ये पर इशारा करती है। उनकी कौम में एक आदमी कत्ल कर दिया गया था और कातिल ने अपना जुर्म छुपाने के लिए दूसरी नस्ल पर इल्ज़ाम डाल दिया। इस पर उनमें सख्त इख्तिलाफ और झगड़ा हो गया। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए हुक्म दिया कि एक गाय यानी बकरा ज़िबा करो। जब लोगों ने सवाल उठाया कि कैसी गाय, तो अल्लाह ने उन्हें उसका साफ बताए, ना बूढ़ी हो ना जवान, पीली रंग की, बिल्कुल बेऐब। जब वो गाय ज़िबा कर दी गई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि उसका एक टुकड़ा कत्ल शुदा शख्स के जिस्म को लगाओ। जैसे ही वो मला गया, अल्लाह ने कुदरत से उस बकरे को जिंदा कर दिया और उसने कातिल का नाम बता दिया। इस तरह अल्लाह ने वो बात जाहिर कर दी जो वो लोग छुपा रहे थे। ये वाक़या अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है कि वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है। इंसान के छुपाए हर राज भी उस पर खुले हैं। इससे हमको सबक क्या मिलता है कि इंसान चाहे कितनी भी चालाकी करे, अल्लाह के इल्म से कोई बात पोशीदा नहीं रह सकती, नहीं छुप सकती है। और क़यामत के दिन अल्लाह सबको दोबारा जिंदा करेगा, जैसे उसने उस शख्स को जिंदा किया। झूठ और धोखा कुछ वक्त तक छुप सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। और दिल को ईमान और यकीन से रोशन रखो, वरना दिल पत्थर की तरह हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। तो हमें अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत अच्छा। अब हम सुनेंगे अमल की बातें जो पेश करेंगी सिस्टर हुमा आबिद, जिसमें वो हमें बताएंगी कि हम इस आयत पर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अमल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम तर्जुमा, तफसीर और मफहूम के बाद आइए हम इस आयत से अमल की बातें जान लेते हैं। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह ताला मौत के बाद भी जिंदगी देने पर कुदरत रखते हैं। इसलिए हमें हमेशा अल्लाह पर यकीन और तवक्कल रखना चाहिए। किसी की जान लेना बहुत बड़ा गुनाह है। हमें इंसानी जिंदगी की हुर्मत और इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। बनी इसराइल ने कत्ल छुपाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने सब कुछ जाहिर कर दिया। इससे सबक मिलता है कि सच्चाई से बचकर कोई नहीं निकल सकता। इंसान चाहे कितनी भी चालें चले, हक और सच आखिर कर सामने आ ही जाता है। इसलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और सच का ही साथ देना चाहिए। अल्लाह हर अमल और नियत से वाकिफ है, इसलिए अपनी नियत और अमल साफ रखो। नफरत और झगड़ा इंसान को हक से दूर कर देते हैं। सुलह और इंसाफ का रास्ता इख्तियार करो। मौत और जिंदगी दोनों अल्लाह के हाथ में है, इसलिए हमें उसी के हुक्म पर जिंदगी गुजारनी चाहिए। ये वाकया हमें समझाता है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई काम करना नुकसानदेह है। अल्लाह ताला हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। आमीन सुम्मा आमीन। अब इस आयत से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होंगे जो पेश करेंगी तहसीन और सिस्टर माजिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सूरह बकरा की आयत नंबर 72 से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपसे पूछा जाएगा। प्लीज आंसर बताइए। इस आयत में अल्लाह सुब्हान ताला ने किस चीज का जिक्र किया है? इस आयत में अल्लाह ताला सुब्हान ताला ने कत्ल का जो कातिल था असल छुपाने का, जिक्र जी, किया है। उसको असल कातिल को यानी छुपाने का जिक्र हाँ, किया है कि किस तरीके से वो उनको छुपा रहे थे असल कातिल को। मतलब जी, कि वो सही सामने जवाब। आ जाए, यानी वो सामने उसको सामने लाने का जिक्र किया है। जी, इसका आंसर हम एक बार रिपीट कर देते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने किस चीज को जाहिर किया है? तो अल्लाह ताला ने कातिल का असल राज जाहिर किया है, यानी जिसने कत्ल किया वो सामने आ जाए।
جی یہ واقعہ کس قوم سے ریلیٹڈ ہے؟ بنی حضرت اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ ہے. جی صحیح جواب. یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ ہے. اس آیت میں مخرجن کا کیا معنی ہے؟ ظاہر کرنے والا یا نکالنے والا. جی صحیح جواب. تکتمون کا کیا معنی ہے؟ چھپانے. جی جھٹلانا. تکتمون جی چھپانے چھپاتے ہیں، چھپانا ہی ہے. جی چھپانا. چھپانے والا. جی اس آیت سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ کہ ہم اس کتنا آیت بھی سے ہمیں کو ہے کہ اللہ جھوٹ کو چھپا لیں لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کچھ ظاہر ہے اور سب کچھ ظاہر کر دیتے اور ہیں سب اللہ کچھ پاک. ظاہر ہے. چھپا نہیں سکتے. ہم کتنا بھی چھپائیں کچھ کسی بھی چیز ہم کو، ہم چھپا چھپا نہیں نہیں سکتے سکتے. اللہ تعالیٰ سے. جی جی دلوں سے صحیح اللہ تعالیٰ جواب ہے. اسے ہم ایک بار ریپیٹ کر دیتے ہیں. اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی بات چھپی نہیں رہ سکتی. اللہ تعالیٰ ہر چھپی ہوئی بات کو جانتا ہے. جھوٹ اور دھوکہ آخرکار بے نقاب ہو ہی جاتا ہے. ہر انسان کو اپنے گناہوں کو چھپانے کی بجائے توبہ کرنی چاہیے. بے شک. شکریہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. جی الحمدللہ بہت اچھا بتایا. اب آئے سسٹر مازیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام آیت ورحمۃ نمبر اللہ 72 میں کس واقعہ کا ذکر ہے؟ بنی اسرائیل کا ایک ایسا قتل، جی واقعہ جو قتل کیا تھا اس کو چھپایا جا رہا تھا، ایک دوسرے پر الزام تھوپا جا رہا تھا اس واقعے میں. جی صحیح. ایک بار ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں. اس واقعے سے بنی اسرائیل کے ایک ایسے واقعے کا ذکر ہے جس میں ان کے درمیان ایک قتل ہو گیا اور وہ قتل کو چھپانے کے لیے آپس میں جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے. دوسرا کوشچن، بنی اسرائیل کیا چھپانے کی کوشش کر رہے تھے؟ بنی اسرائیل مقتول کے قاتل اصل کا نام، جی جس نے مقتول کا پتہ اصل بتانے قتل کیا کوشش تھا. کر رہے تھے جی اصل جی مقتول تاکہ وہ چھپانے کی. سزا سے بچ سکے. جی جی صحیح. جی تاکہ سزا سے بچ سکے. اب گرامر سے ریلیٹڈ کوشچن اینڈ آنسر پیش کریں گی محترمہ سسٹر سلطانہ اقبال میم. ابھی اور یہ بھی 3 کوشچن ہوں. ہاں ابھی 2 اور ہے. تیسرا کوشچن ہے، قتل کے بعد بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ قتل کے بعد بنی بنی اسرائیل اسرائیل ایک دوسرے پر الزام ایک لگانے دوسرے لگے پر اور الزام لگا جھگڑا کے کرنے جھگڑنے لگے. جھگڑا کرنے لگے، جی پھر الزام لگا کر یہ لگا اصل کر وہ قاتل کے اپنے چھپانا قاتل چاہتے کا تھے. چھپانا چاہتے تھے. ٹھیک. چوتھا کوشچن ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا اس آیت سے؟ کہ اللہ کوئی بات تعالیٰ چھپانی نہیں کہ چاہیے. اللہ سے ہاں کچھ بھی باتوں کے چھپا نہیں میں ہے. کوئی اللہ بات تعالیٰ چھپی ہر نہیں چیز ہے. پر اللہ قادر ہے، عالم غیب ہے. سب کچھ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تمام باتوں کا علم ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے، اس لیے ان سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہیے، مطلب ان سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے. ایک بار ہم repeat کریں گے کہ اللہ کو ان تمام باتوں کا علم ہے جو انسان چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے لیے سچ کو ظاہر کرنا ناممکن نہیں ہے. جی. کوشچن، نفسن کا کیا معنی ہے؟ ایک جان کو. ایک ٹھیک. ایک جان کو یا ایک جزاک اللہ خیرن خزیر. جی الحمدللہ. اب گرامر سے ریلیٹڈ کوشچن اینڈ آنسر پیش کریں گی محترمہ سسٹر سلطانہ اقبال میم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوشچن نمبر 1 ہے، جملے میں جب اسم ظرف از آئے تو اس کا کیا مقام ہوتا ہے جملے میں؟ مضاف بن کر کے آتا ہے. جی. نیکسٹ کوشچن ہے، قتلتم فعل حاضر کا ہے یا غائب کا؟ حاضر. جی. نیکسٹ، نفسن
اس میں جملے میں منصوب کیوں ہے؟ اس کا کیا مقام ہے؟ مفعول بن کے آیا ہے. گڈ. نیکسٹ ہے فدعواتم فیہا میں فا ایک مفتوح ہے، پھر دوسرا فا یا مدہ کے ساتھ آیا ہے، اس کا فرق بتائیے. پہلا فا عاطفہ ہے، دوسرا فا حرف جر ہے. گڈ ماشاء اللہ. ادعتم فعل جو ہے وہ مزید فی سے ہے یا ثلاثی مجرد سے؟ ثلاثی مزید فی بی حرفین. مزید فی سے. گڈ. پھر اللہ اسم ہے یا فعل ہے؟ اس میں گڈ. جب جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے وہ کون سا جملہ ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ. گڈ. یا نیکسٹ ہے مخرج مرفوع کیوں ہے؟ مرفوع اس لیے کیونکہ وہ کیونکہ یہ فائل ہے. اس میں فائل بن کر فاعل مشتق ہے. جی فائل ہے یہ، اس میں فائل. یہ جملے میں خبر بن رہی ہے مبتدا کی. ٹھیک. اچھا. ما کنتم میں ما اس میں موصول ہے تو اس کے بعد آنے والا جو کیا ہوتا ہے جملہ؟ صلہ. صلہ. ٹھیک ہے. کنتم کا اسم مرفوع ہوتا ہے، اس کی خبر منصوب ہوتی ہے میں محلن منصوب. 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 گڈ. تکتمونہ فعل مضارع ہے یا ماضی؟ مضارع. پہلے مضارع. فعل مضارع. پہچان اس میں کیا فعل ہے؟ مضارع. جی مضارع کی پہچان کیا ہے اس میں؟ لاسٹ کوشچن. تا. ویری گڈ ماشاء اللہ. ہو گیا. جی اب حدیث پیش کریں گی نسرین اختر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. صحیح بخاری حدیث نمبر 33 ہے. آیت المنافقی ثلاثہ اذا حدث کذبا واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. میری پیاری بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہر انسان سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتا ہے. اللہ ان بندوں سے اور زیادہ محبت کرتا ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر ایمان لاتا ہے. ایک طرف تو یہ بات ہے، دوسری طرف یہ اللہ رب العزت ایسے شخص سے ناراض ہوتا ہے جو ظاہری ایمان والا ہوتا ہے لیکن حقیقت اصل اس کی کچھ اور ہوتی ہے. وہ اوپر سے تو بڑا ایمان والا تقوی والا لگتا ہے لیکن اصل ان چیزوں سے خالی ہوتی ہے، اندر سے ان چیزوں سے خالی ہوتا ہے. ایسے شخص کے بارے میں قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا منافق انسان جہنم کے سب سے نچلی حصوں میں ہوگا. اللہ سخت ناراض ہوتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافق کے بارے میں فرمایا جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کریں، جب امانت رکھے تو امانت میں خیانت کرے. آج ہم لوگ اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھیں، کیا ہم میں یہ 3 عادتیں پائی جاتی ہیں؟ اگر پائی جاتی ہیں تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے. اور سب سے زیادہ یہ عادتیں عورتوں کے اندر پائی جاتی ہیں کہ جب بھی کوئی بات امانت کے طور پر بتائی جاتی ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچا دیتی ہیں. میری پیاری بہنوں، اگر ہمارے اندر یہ منافقی کی علامت پائی جاتی ہے تو یقیناً اس کو اپنے دل و دماغ اور عمل سے نکال پھینکیے، کیونکہ ہمارے لیے جہنم کا سبب بن رہی ہیں معاذ اللہ. منافق انسان سے اللہ نفرت فرماتا ہے، اور جس انسان سے اللہ ناراض ہوگا اس کی نہ دنیا بنے گی نہ آخرت. اس لیے تمام گناہوں سے بچیے اور اپنے رب کو خوش رکھیے. انسان کو اللہ کا ڈر ہوگا تبھی وہ ایسے کاموں سے بچے گا. صدق اللہ العظیم. جی ماشاءاللہ بہت اچھا. اب ہم سیرت النبی کے مطابق اب ہم سیرت النبی سے متعلق کوشچن اینڈ آنسر سنیں گے جو پیش کریں گی سسٹر عائشہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جو ٹھیک ہے پھر اسٹارٹ کرتے ہیں. جی فرسٹ کوشچن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا تھا؟ ان کے دادا جی صحیح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب نے. سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان میں پیدا ہوئے تھے وہاں آج کیا ہے؟ جی ایک بہت بڑی لائبریری قائم ہے. تھرڈ کوشچن از سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دودھ پلایا تھا؟ ان کی ماں حضرت آمینہ نے. فورتھ کوشچن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ماں کے بعد کس نے دودھ پلایا تھا؟ دائی حلیمہ. ان کے ماں کے بعد سویبہ. شعیبہ نے. سویبہ. It's صوبیہ. صوبیہ. جی صوبیہ نے. صوفیہ نام تھا شاید سویبہ سویبہ. ہے. سویبہ سویبہ. ففتھ کوشچن ہے پہلی بار شق صدر کب ہوا تھا؟ 4 سال کی عمر میں. کیا کوشچن ہے پھر سے ریپیٹ کریے. پہلی بار شق صدر آپ وسلم کا سینہ چاک کیا جانے والا واقعہ کب ہوا تھا؟ 4 سال کی عمر میں. عمر نہیں پوچھ رہے ہیں، کب ہوا تھا یہ پوچھ رہے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے یہاں تھے اس وقت ہوا تھا. سکسth کوشچن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آپ کے والدہ کے انتقال کے وقت کیا تھی؟ 6 سال. جی. سیونتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کی وفات کے بعد کس کی کفالت میں آئے؟ اپنے چاچا ابو طالب. ابو طالب. جی صحیح ہے، اپنے چچا جناب ابو طالب کی کفالت میں. ایٹھ کوشچن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے بعد مکہ کس کے ساتھ آئے تھے؟ ام ایمن ان کی قنیز. دادا اور ام ایمن کے ساتھ. دائی ام ایمن. جی اپنے دائی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نائنتھ کوشچن ہے شام کے پہلے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھا؟ ان کے چچا ان کے ابو چچا طالب. جی آپ کے چچا جناب ابو طالب. اور لاسٹ کوشچن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کس جنگ میں شریک تھے؟ جنگ احد. نہیں، نبوت سے پہلے. جنگ متا. جنگ بدر. نہیں، جنگ سب مت. مل کسی نے بولا ہے، کوئی دھیمی سی آواز آئی ہے مجھے. جی جنگ فجار. جی جنگ متا تھی. کون سی تھی؟ جنگ محتم. جی آواز نہیں سمجھ آ رہی ہے، ایک بار پلیز اس کا آنسر کلیئر کریے. آپ بتا دیجیے عائشہ، کچھ وائس بھی بریک ہو رہی ہے. جنگ فجار تھی نا.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہو ہے گیا. پھر جی آخر میں ہماری محبوب اور ہر دل عزیز سسٹر اسما میم دعا پیش کریں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ اپنے مائک میوٹ کر لیجیے تاکہ ہم لوگ دعا کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أني مساني الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم آمين يا رب العالمين. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا بديع السماوات. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ بغض، حسد، کینہ، تکبر، سختی کو دور فرما دے. ہمیں نرمی، عاجزی اور تقوی عطا فرما دے. یا رب ہماری چھوٹی بڑی چھپی ظاہری پچھلی اگلی جان بوجھ کر یا انجانے میں ہوئی سب خطاؤں کو معاف فرما دے. اللہ تو معاف فرمانا پسند کرتا ہے. اللہ معاف فرما دے. یا رحمان ہمارے والدین پر رحم فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ جو زندہ ہیں انہیں صحت، عمر دراز، ایمان پر استقامت عطا فرما. اور جو وفات پا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے. اے اللہ ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کر دے. اللہ انہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھ. آمین. یا شافی تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. خصوصاً وہ جو بے آواز تڑپ رہے ہیں، جن کے درد کو صرف تو سمجھتا ہے. اللہ ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کر دے. اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دے. آمین. یا غنی ہم سب کے رزق میں اضافہ کر دے. اللہ رزق حلال وسیع بابرکت عطا فرما. اللہ دلوں کو قناعت عطا فرما. اللہ ہمیں سائل نہیں دینے والا بنا. اللہ ہمیں لینے والا مت بنا. اللہ دینے والا بنا. اللہ بس تیرے آگے ہاتھ پھیلانے والے بنے. اللہ دنیا کے آگے کبھی سر نہ جھکائے ہم. آمین.
یا ہادی ہمیں صراط المستقیم پہ چلا، ہمارے دلوں کو ہدایت سے زندہ رکھ، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، ہماری پوری امت مسلمہ کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ موت عطا فرما۔ اللہ یہ فتنے کا دورہ ہے، اللہ ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ انہیں استقامت دے، اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر و بھلائی عطا فرما، اللہ سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما دے۔ اللہ جو بچے بے روزگار ہیں اللہ ان کے لیے حلال رزق کا انتظام کر دے، اللہ ان کے لیے حلال رزق کا انتظام کر دے۔ اللہ جو بچے باہر پڑے ہوئے ہیں اللہ روزی روٹی کی تلاش میں، اللہ ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرما دے۔ یا ستار ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے، لوگوں کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرنا، دنیا و آخرت کی شرمندگی سے بچانا ہے میرے پروردگار۔ اے اللہ جس دن میدان حشر قائم ہوگا اللہ ہمارے چہرے شرم سے جھکے نہ ہو، اے اللہ آسانی کا معاملہ کریے گا۔ یا مالک یوم الدین قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا، اے اللہ ہمیں حساب کی سختی سے بچانا، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، اے اللہ اے میرے پروردگار اور جہنم سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرمانا۔ یا اللہ غریبوں، یتیموں، مظلوموں، مجبوروں، مقروضوں، بے روزگاروں اے اللہ اور تنہا دلوں کے حال پر رحم فرما، اے اللہ اے میرے پروردگار دنیا کے ہر کونے میں جہاں مسلمان تکلیف میں ہیں اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ رکھیے، اللہ سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریے۔ یا رب العالمین ہمارے دلوں کو اپنا بنا لے، ہمارے عمل کو اپنی رضا کے مطابق بنا لے، اے اللہ ہم سے خوش ہو جا، ہمیں خوش کر دے، اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنی رضا سے راضی کر دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تجھ سے سچی محبت کرتے ہیں اور جن سے تو محبت کرتا ہے، اے اللہ ہم سب کو خوب خوب عبادت کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہماری عبادتوں میں خشوع خضوع، اے اللہ ریاکاری سے پاک رکھ، اے اللہ خشوع خضوع عطا فرما دے، اے اللہ جو بچے اور بچیاں بالغ ہیں اللہ ان کے لیے اچھے رشتے فراہم کرا دے، اے اللہ جو بھی دنیا میں پریشان ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ جتنی بھی بہنیں یہاں آئی ہیں اللہ سب کی ہر جائز مراد نیک تمناؤں کو پورا فرما دے، اے اللہ ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ حاجت ہوگی، کچھ نہ کچھ تمنائیں ہوں گی، اللہ سب کی ہر جائز مراد نیک تمناؤں کو پورا فرما دے، اے اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اے اللہ ہم خوب خوب آپ کا دین سیکھیں سمجھیں عمل کریں، اللہ ہم اپنی اصلی زندگی میں کامیاب ہو جائیں، آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ ہم لوگوں نے جو بھی پڑھا ہے اس کو سمجھنے میں کوئی کمی کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے، جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے سیکھا ہے سمجھا ہے اللہ اس کے بہترین حصے پہ عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔